अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं डॉक्टर कैस असलम अपना आपके साथ आज की मईशी ख़बरों पे थोड़ा सा बात करूँगा आपको। कल तो मैंने जो बातें की वो थी इस 24 साल में जो दुनिया को ख़तरात हैं और इंसानियत को ख़तरात हैं, उनके ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की। मगर आज बड़ा स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की कुछ जो आज की ख़बरें हैं। पहली ख़बर जो जिसके ऊपर मैं तबसरा करना चाहता हूँ वो तो ये जो बिल हुकूमत लेने आ रही है, फाइनेंस बिल टैक्स के ज़िम्मन में। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो जो स्टॉक मार्केट में मंदी आई है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तीसरी बात जो है वो जो डॉलर की आउटफ्लो हो रही है इस मुल्क से, उस पर भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। और साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब D8 की मीटिंग में गए हैं उसकी अहमियत पे डिस्कस करूँगा। और ये सारी बातें आज अगर वक्त मिला तो सब करूँगा। पहली 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 बात जो हम डिस्कस करना चाह रहा हूँ या मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये फाइनेंस बिल है जो अमेंडमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट। नेचुरली ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये एक मिनी बजट है और जो उसमें ख़बर आ रही है वो ये है कि हुकूमत जो है वो जो टैक्स ना दे रहे हैं, टैक्स अवेडर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रही है। बड़ी मज़ेदार बात है, बड़ी पॉजिटिव है अगर ये हो जाए। मज़ेदार बात है, 75 साल हो गए और कई दफ़ा PMLN की हुकूमत आ चुकी है। इस दफ़ा तो शायद PDM2 भी है और ये इन 75 साल में अभी तक वो बिल ही नहीं ले आ सके जिससे ये जो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स अवेडर्स हैं, उनको टैक्स नेट में ले आए। बट IMF का प्रेशर भी है, पैसे भी चाहिए हुकूमत ने। तो एक तो ये है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसमें दो बातें मुझे जो नज़र आई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि शायद डेफिनेशन फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को और डेफिनेशन में लेके जाना चाह रहे हैं कि एक जो टैक्स देते हैं और फाइलर हैं और दूसरे बाकी सारे के सारे। मज़े की बात यह है कि ये जो इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो जो फाइलर नहीं हैं, जो एक महीने एक साल के अंदर फाइल नहीं किया जिन्होंने, वो अब 800 सीसी से ऊपर की कार नहीं खरीद सकेंगे, वो जो है घर नहीं खरीद सकेंगे, वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। इस किस्म के जो दावे पहले भी ये हुकूमतें करती रही हैं और वो फिर खुद ही और मज़े की बात यह है कि हमने पहले भी देखा कि हुकूमतें जो हैं वो एमनेस्टियाँ भी देती रही हैं। कोई 14 एमनेस्टियाँ भी आई हैं कि जो टैक्स नहीं देते वो सफ़ेद कर लें अपना पैसा एंड सच फोर्थ। मगर वो भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। तो और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस सारे के अंदर है वो ये है कि शायद फैमिली की डेफिनेशन है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कारोबार नहीं करती। ID कार्ड्स हैं हमारे पास, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे बहुत सारे मर्द भी ऐसे ही हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या 6 लाख सालाना से कम आमदनी है उनकी। तो मगर लीगली उनको टैक्स ये गोशवारे तो भरने चाहिए और वो इतने मुश्किल हैं अंग्रेज़ी में कि उसके लिए उनको किसी कानून दान की या फाइनेंसिस्ट की ज़रूरत पेश आती है।
تو ہاں اس کے اندر ایک بات یہ آئے گی کہ فیملی کے اندر میاں بیوی، بیٹا جو 25 سال سے کم عمر کا ہے اور بیٹی جو غیر شادی شدہ ہے یا ڈیورسڈ ہے، یہ اس فیملی کے اندر آئے گا۔ شاید میرا خیال ہے کہ پچھلی جو بجٹ آیا تھا اس میں میاں بیوی کی ڈیفینیشن تو کر دی تھی انہوں نے کہ یہ جو ہسبینڈ جو ہے وہ جو پیسے اپنی وائف کو دیتا ہے گھر چلانے کے لیے، وہ اس کا گوشوارہ بھر سکتا ہے۔ سو ٹیکنیکلی تو لیگل لوگ زیادہ، انکم ٹیکس کے لائرس اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت سارے لکونے ہیں۔ ابھی بھی جو ایگزسٹنگ ٹیکس لا ہے اس کے تحت ہی پکڑے جا سکتے ہیں لوگ۔ اگر آپ کی جو ایف بی آر کی پیرافرنیلیا ہے، ایف بی آر کی جو بیوروکریسی ہے، اگر وہ انیفیشنٹ ہے، اگر وہ کرپٹ ہے، تو پھر جو مرضی بل لیں آپ کو وہ لوگ نہیں پکڑے جائیں گے جو اس ملک میں ٹیکس نہیں دے رہا ہے، جو اس ٹیکس ملک کے ٹیکس کے پیسے کو کرپٹ طریقے سے چوری کرتے ہیں، جو اسمگلنگ کرتے ہیں اور جو بھی کالا دھن استعمال کرتے ہیں، ان کو پکڑنا آسان نہیں ہے جب تک آپ ایک بڑی آنیسٹ، بڑی طاقتور ایف بی آر لے کے آئیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت ضروری جو شاید اس بل میں ہو کہ بینکنگ نظام کے تھرو ہی سارا کاروبار ہو۔ میں اس کو ایک اور بل کے ساتھ بھی جوڑنا چاہ رہا ہوں جو 2-3 دن پہلے خبر آئی تھی کہ حکومت ڈیجیٹائز کر رہی ہے، ہر بندے کو ایک پاکستانی کو ڈیجیٹل نمبر مل جائے گا، جو نادرا، وابڈا، سوئی گیس اور جو بھی ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے جو ہیں خرچے اور کہاں سے آمدنی آتی ہے کہاں جاتی ہے اس کے اندر ہوگا۔ اگر وہ بل آ جائے تو پھر یہ بل بہت اس کے ساتھ ایک کوپریشن کر کے تو چیزیں چل سکتی ہیں۔ میں یہ تو کہوں گا کہ شاید اس دفعہ حکومتی ادارے جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کے ان کا دل صحیح جگہ پہ ہے، دماغ کتنا صحیح جگہ پہ ہے وہ تو آگے دیکھا جائے گا کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے۔ دوسری جو اسی کے ساتھ امپورٹنٹ خبر ہے جو 2 دن پہلے آئی، وہ اس پہ بھی بات کرنی ضروری ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فائنینس بل کے بغیر اپنے جو ایم پی ایز ہیں سارے کے سارے، ان کی 80,000 سے 4-5 لاکھ تک کی سیلریز بڑھا دیں، منسٹروں کی 10 لاکھ کے قریب کر دی، جس کے اوپر شاید آپ کی عظمیٰ بخاری منسٹر صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کا گھر نہیں چلتا 80,000 روپے میں۔ میں بالکل اگری کر جاتا ہوں اس بات پہ کہ اس مہنگائی میں، جبکہ ان پرائم منسٹر صاحب انہی کے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی 4.5% پہ انفلیشن آ گئی ہے، تو ایک طرف انفلیشن کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر نہیں چلتے تو ان کو زیادہ دے دیں پیسے۔ ٹھیک ہے، سرکاری افسروں کے بھی ہر سال 10%، 15% بڑھایا جاتا ہے، ان کے بھی اسی فارمولے کے تحت ہر سال بڑھا دیجئے، مگر ایک دم جو آپ کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ پیسہ آنا کہاں سے ہے، کیونکہ فائنانس بل میں تو پہلے آپ نے کر دیا ہوا ہے کہ کس شعبے کو کیا پیسے دینے ہیں، پارلیمنٹ کے کتنے پیسے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی اگر یہ اکنامک، ایجوکیشن سے، ہیلتھ سے، سڑکوں سے اور ایگریکلچر سے، پانی سے، انوائرمنٹ سے، وہاں سے نکال کے دینے ہیں تو پھر یہ قوم کے اوپر ظلم ہوگا۔ اس کے لیے منی بجٹ ضرور آنا پڑنا چاہیے پنجاب میں، جس کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہو۔ ٹھیک ہے، سال کے آخر میں اس کو وہ کر لیں گے ریکنسائل، مگر لیگیلٹی اس کی یہی ہے۔ دوسری بات بھی اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان منسٹروں اور ان پارلیمنٹیرینز کا 80,000 پہ گھر نہیں چلتا تو پھر خدارہ
بتائیے کہ جو 37,000 روپے منیمم ویج ہے تو مزدور کا گھر کیسے چلتا ہوگا، جبکہ پٹرول بھی مہنگا ہے، بجلی بھی مہنگی ہے، اور کل ہی ایک خبر آئی ہے کہ شاید گیس کو بھی 6% بڑھا دیا جائے گا۔ تو آپ دو تضاد نہیں کر سکتے کہ اپنی تنخواہیں تو ہم جو انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی راکٹ کرتے ہیں، اور مزدور کو 37,000 روپے رکھیں، تو نہیں، آپ کو پھر ان کی بھی ہر سال اسی طریقے سے بڑھانی پڑے گی بیسک پہ۔ تیسری خبر جو اسی کے اندر تھی آج کی، وہ امپورٹنٹ ہے کہ 112% اضافہ ہوا ہے پاکستان سے باہر ڈالر جانے کا، کہ وہ جو پروفٹس تھے، وہ جو کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری کرتی ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہے، وہ جو اپنا پیسہ لے جا رہی ہیں، تو سال کے اخیر میں وہ 112% اس پیسے کے آؤٹ فلو میں اضافہ ہوا ہے، جو سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے یا اسٹیبلائز کیا ہوا ہے، اور سڈنلی آپ کا قرضے لینے جا رہے ہیں، آپ قرضے مانگنے جا رہے ہیں یو اے ای سے، سعودی عرب سے، چائنا سے، اور سب سے امپورٹنٹ IMF سے، اور دوسری طرف پیسے اس ملک سے باہر جا رہے ہوں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معاشی طور پہ یہ کیسے ریکنسائل ہوگا، یہ کیسے ایکسپلین ہوگا۔ حالانکہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر سرمایہ کاری آئی ہے تو ان کے پروفٹ بھی جانے چاہیے، مگر اس کی یہ ریسٹرینٹ تھی اسٹیٹ بینک کی۔ بٹ اس سارے کے اندر جو مجھے ایک اچھی خبر نظر آئی ہے وہ تو ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو D8 ملکوں میں گئے ہیں آج میٹنگ کرنے میں، یہ سارے مسلمان ملک ہیں، یہ سارے مڈل انکم ملک ہیں، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں ٹرکی ہے، انڈونیزیا ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، نائجیریا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ نائجیریا تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، مگر بہت غریب ملک ہے افریقہ کا۔ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے، اس لیے نائجیریا کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایران تیل ایکسپورٹ کرتا ہے، ہم ایران سے کم تیل لیتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں۔ انڈونیزیا جو ہے وہ بڑے ملکوں میں G20 میں 16واں GDP کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ ملیشیا 17واں بڑا ملک ہے۔ ٹرکی 18واں بڑا ملک ہے GDP کے لحاظ سے، تو بڑی اچھا ہے۔ ان سے اگر ہماری ایک ٹریڈ ریلیشن بن جائے اور یہ ایک بلاک بنا لیں، تو ایک طرف جو پہلے ہم نے کامیاب میٹنگ کی ہے SCO کی، جس میں ریجنل ملک تھے، اور دوسری طرف یہ اگر آ جائے اور ہم ایک کامن مارکیٹ بنا لیں، ہم ٹریڈ کر سکیں۔ ہم انڈونیزیا سے تو شاید خوردنی تیل منگواتے ہیں، ملیشیا سے بھی ہم بہت ساری چیزیں منگواتے ہیں، ٹرکی بھی ہمارا بہت اچھا دوست ہے۔ ایران پہ تو کیونکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، حالانکہ ایران سے ہم گیس بھی لے سکتے ہیں، ایران سے ہم تیل بھی لے سکتے ہیں، ایران سے ہم اسٹوڈنٹ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ملک ہیں جن سے ہم کو، اور جو ٹورزم کا ایکسپیرینس ہے وہ ایجپٹ کا بہت بڑا ہے، ترکی کا بہت بڑا ہے، اور شاید انڈونیزیا اور ملیشیا کا بھی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اگر ہم اس میٹنگ کے ساتھ ایک کامن مارکیٹ بن لے، اگر اس میٹنگ کے ساتھ ہم اپنی چیزیں ان ملکوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں، تو شاید وہ جو ہمیں ڈالر کی ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ان میں سے بہت سارے ملک جو ہیں وہ برکس کے ممبر بھی ہیں، اور ہمیں ہیلپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جو خواہش رکھتے ہیں کہ برکس ایک طرف SCO، دوسری طرف یہ D8، تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اکانومی بڑھنی شروع ہوئی ہے، جو 2.5% پہ گروتھ آ رہی ہے، اس سے شاید جو انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے ہیں، اور اب ہم جو دنیا میں ایک ایکول پارٹنر کے تحت ان ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید ہم ٹریڈ زیادہ کر لیں
اور وہ جو قرضہ ہے وہ کم کر لیں گے تو شاید ہماری اکانومی چلنی شروع ہو جائے. مگر اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ مہارتیں جو ہیں وہ قوم کو کتنی آتی ہیں، روزگار کتنا بنتا ہے، انڈسٹریلائزیشن کتنی ہوتی ہے، ایگریکلچر کیسے بڑھتی ہے. جب تک ہم آج کی خبر یہ بھی ہے کہ ہم نے اتنی کاٹن اس سال 6 مہینے میں منگوائی ہے باہر سے کہ اپنی کاٹن بیٹھ گئی ہے اور اپنی کاٹن کی قیمتیں گر گئی ہیں. تو ذرا کہیں نہ کہیں تو بیلنس کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اپنے کسان کو ایک طرف مراعاتیں دینے کی کوشش کریں، ایک طرف اناج کی قیمتیں بھی گریں، کاٹن کی قیمتیں بھی گریں، تو اکانومی پھر اس لیول پہ نہیں چل سکتی. فوراً امپورٹڈ کاٹن پہ آپ ایکسپورٹ کریں گے ٹیکسٹائل تو وہ سینسیبل ماڈل نہیں نظر آتا مجھے. بٹ تھینک یو ویری مچ. کمنٹ کیجئے اور لائک کریے یا کرٹیسائز کیجئے، ڈسکشن کیجئے. میں بڑا شکر گزار ہوں گا آپ کا. خوش رہیے اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.